अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और शामी साहब से गुफ्तगू आज हम क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं अपने रन डाउन में। वजीर कानून फारूक एच नाइक ने आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर स्विस हुकाम और जेनेवा के अटॉर्नी जनरल के लिए लिखे गए खत का मुसविदा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर कानून की खत के मंदरजात में गलती की तस्हीह करने की यकीन दहानी के बाद NRO केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दोहरी शहरियत के मामले पर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद नहीं और इसे किसी अरकान की नाअहली से मुताल्लिक फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है। चौधरी ज़हूर इलाही 31 साल पहले 25 सितंबर 1981 को लाहौर में कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात हुसैन के वालिद और चौधरी परवेज इलाही के चचा थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक मरतबा फिर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी दी है। MQM ने हुकूमत को अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद शामी साहब। जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो तो ये है कि ख़त गवर्नमेंट ने लिख दिया है और अब मामला मुज़ाकरात की जरिए तय हो रहे हैं अदालत के साथ। आज चैम्बर में इजलास हुआ है अदालत का, जिसमें फारूक नायक साहब और वसीम सज्जाद साहब भी शरीक हुए हैं। तो जो ख़त लिखा है उसके सिलसिले में कोई तजावीज़ होंगी अदालत की। वैसे इस पे जो SM जफर साहब ने कहा है वो मैं आपको सुनाऊं, वो क्या कहते हैं? चलिए सुना दें, ज़रा हमें सुनाएं जी। SM जफर साहब क्या कहते हैं, ये जो आज चैम्बर में गुफ्तगू हुई है। यकीनी तौर पर अदलिया के लिए नामुनासिब था ये तरीक़ाकार। अदालत में सबके सामने ही ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। चैम्बर में कार्रवाई मुझे तो मुनासिब नहीं दिखाई दी। जी शाम साहब, आपने सुन लिया। तो गोया आपको भी पसंद नहीं आई लगता ये बात। शाम साहब, आखिर अदालतें मुज़ाकरात तो नहीं करती ना? अदालतें बहुत कुछ करती हैं। अच्छा। फैसले भी करती हैं, समाअत भी करती हैं, लोगों की बातचीत भी सुनती हैं। चैम्बर के अंदर वकला से वो बातचीत भी कर लेती हैं। कोई इसमें कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है। लेकिन अजीब सी बात लगती है। नहीं, अजीब सी जब बात इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया। ओहो, आपको तो असल में मुसीबत ये है, जफर साहब ने एक बात कह दी है तो बड़ा आपने मान ली आंखें बंद करके। तो जो 5 जज जो कुछ कर रहे हैं वो आप नहीं मान रहे। बहरहाल जफर साहब की बात में वजन है इस लिहाज से कि ये आम खुले कमरे में खुली अदालत में ये बात हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले भी कई मुकदमात में, वो असलम बेग साहब का एक तौहीन अदालत का मुकदमा हुआ था, दुल्ला साहब थे और कई लोग थे, वो चैम्बर में बातें होती रही हैं सुनी। और सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब ने ये जो असगर खान का केस है जिसमें वो ISI के पैसे हैं, उसके सिलसिले में भी कुछ समाअत जो है चैम्बर में या कैमरे में की थी, यानी बंद अदालत। लेकिन देखिए, असूली ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अब जिन लोगों की तवज्जो इधर लगी हुई है, ख़त कैसा लिखा जाएगा। अब अदालत ने अपने तौर पर यह जिम्मेदारी भी ले ली है कि ख़त उसकी हदायत पर लिखा जाए और वो उसको मंजूर करे पहले। हालांकि इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत ख़त लिख देती, अगर किसी को कोई एतराज़ होता वो अदालत में चला जाता, अदालत फिर उसकी समाअत कर लेती। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि गैर मामूली हालात है ना, तो गैर मामूली वाक़यात पेश आते रहते हैं। बहरहाल खलील जबरान की शायरी सुना रहे थे खोसा साहब हमें। जी बिल्कुल सुना। और उन्होंने कहा था बड़ी काबिल रहम है वो कौम, जिसमें फिर उसके बाद एक खास किस्म का नौहा था जी, हमारा और आपका सबका। बिल्कुल। तो उस जहां वो उस पहाड़ की चोटी पर थे, तो अब लगता है कि ज़रा मैदानी इलाके में आ गए हैं। तो अच्छा, अब फारूक नायक साहब जब निकले वहां से उनके कमरे से, तो वो घबराए हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने तरमीम जो कही है तो हम कल उस कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अलबत्ता खुली अदालत में जो काम किया, दरख्वास्त दी कि 1 दिन के लिए समाअत जो है उसको इल्तवा में डाल दिया जाए। अदालत ने उसे कबूल कर लिया। बहरहाल कमरा बंद हो या खुला हो, ख़त जो भी लिखा जाएगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, और वो गोया अदालत के और जजेस के इत्मीनान के मुताबिक होगा।
عدالت کے اطمینان کے مطابق ہی ہوگا نا. اب تو یعنی عدالت اس خط کی ذمہ داری میں شریک ہو جائے گی. تو یہ دلچسپ صورتحال ہوگی. تو شامی صاحب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ پہاڑ سے اتر کے میدانی علاقے میں آ گئے ہیں, تو یہ اثرات کوئی دوسری جگہوں پر بھی نظر آئیں گے پھر؟ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں, میرا اتنا تو ابھی نظر میری اتنی وسیع نہیں ہوئی. میں تو فوکس کر رہا ہوں صرف عدالت کی کارروائی تک, اس کمرے تک جہاں یہ سماعت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جو فاروق نائک صاحب ہیں, ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ محمود بابا روان صاحب سے اور اعتزاز احسن صاحب سے بالکل مختلف نظر آتی ہے, اور ابھی تک تو کامیاب ہے. ٹھیک ہے. بابا روان صاحب جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پلسیٹے کھا رہے ہیں, یعنی کباب سیخ کی صورت ہم پہلو بدلتے ہیں, جو جل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خط نہیں لکھا جا سکتا, یہ بڑا ٹریپ ہو گیا ہے, زرداری صاحب کو گھیرا جا رہا ہے. لیکن اب زرداری صاحب تو ان کے گھیرے سے نکل چکے ہیں اور ان کی آواز جو ہے سنی نہیں جا رہی اس ایوان صدر میں. اعتزاز احسن صاحب کو بھی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں دیکھیے عدالت جو تھی اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے کچھ, کیونکہ میں تو استثناء کی بات کر رہا تھا, میری بات مانی نہیں. اب خط میں انہوں نے کہا ہے کہ لکھ دیجئے استثناء. تو ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت نے بھی کچھ اپنا موقف جو ہے اس میں نرمی پیدا کی ہے, اور یہ سہولت ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو انہوں نے تو 100 روپے فیس لی تھی نا, اب ان کے تو 100 روپے جو تھے وہ خراب ہو گئے. اب فاروق نائک صاحب تو وزیر قانون ہے, انہوں نے تو 100 روپے بھی نہیں لیا ہوگا. لیکن موکل میں بھی فرق ہے نا, ایک کے موکل یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, ایک کے موکل راجہ پرویز اشرف ہیں. یہ وہ سید زادے تھے, یہ راجگان میں سے ہیں, یعنی کب دیکھیے ہے تو رولنگ لیگ مسلم امہ کی. شامی صاحب اب ایک خط تو ایک طرف لکھا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے اب یہ جو خط ہے نا, جی اب اس کے مندرجات کا معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا اس میں کیا ہے, آخر میں کیا ہوگا. اگر کھلی عدالت میں یہ کھلی کتاب کی طرح پیش ہو جاتا جی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا, اور اگر وہاں کتاب بند رہتی, کہتے جی یہ خط لے لیجئے اور لفافہ بند رکھیے, تب بھی کوئی بات نہیں تھی. اور اب بند کمرے میں کچھ کھلی باتیں ہو گئی ہیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب نتیجہ دیکھنا ہے کہ کیا نکلتا ہے. تو اب وزیر قانون کے ساتھ ساتھ عدالت بھی امتحان میں پڑ گئی ہے. تو آپ دعا کریں کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ. شامی صاحب ایک طرف فاروق ایچ نائک ریپروچمنٹ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں عدالت کے ساتھ. نہیں ریپروچمنٹ نہیں, وہ عدالت کا حکم مان رہے ہیں بھائی, لیکن وہ چیمبر میں بھی تو جا عدالت رہے ہیں, اپنا حکم بنا رہی ہے نا. دیکھیں نا جی یہ ایک معمولات ہے, ایسی بات دوسری طرف عرفان قادر صاحب ایک نئی پوزیشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یو ڈونٹ ہیو ٹو ابائڈ بائی دی سپریم کورٹ آرڈرز, آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں. آج تو انہوں نے کمال کیا ہے. میرا خیال دنیا کی تاریخ میں کسی اٹارنی جنرل نے اس طرح کی حرکت نہیں کی ہوگی جیسے عرفان قادر صاحب نے کی. عدالتوں میں تو وہ بہت سی حرکتیں کرتے رہتے, یعنی وہ جو اٹارنی جنرل ہے اس کو آفیسر آف دی کورٹ کہا جاتا ہے. وہ عدالت کا ایک مشیر ہوتا ہے قانونی معاملات میں, ٹھیک ہے, اور ایک انڈیپینڈنٹ آدمی سمجھا جاتا ہے بعض اوقات, صرف حکومت کا بھونپو نہیں ہوتا, اور عدالت کی معاونت کرتا ہے قانونی معاملات میں اور آئینی معاملات میں. اب وہ صاحب لکھ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط. شامی صاحب اس کے مضمرات خبردار میری عدالت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کرنا. بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ہماری خط کے حوالے سے جو عرفان قادر صاحب نے لکھا ہے. دیکھیے عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل ہیں جی, اور ولایت پلٹ ہیں, بڑے ماہر قانون دان ہیں, لیکن ذاتی طور پر جو ان کی بے عزتی ہوئی ہے کہ وہ جج رہ کر پھر نکالے گئے ہیں, اس نے ان کا توازن متاثر کر دیا. دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی اٹارنی جنرل ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو خط لکھے کہ عدالت کے فیصلے پہ عمل نہ کرنا. وہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے آپ کو ہدایات دی ہیں دوہری شہریت والے ارکان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے, ان پر آپ عمل نہ کریں.
آنکھیں بند کر کے ہدایات قبول نہ کریں. لیکن وہ آرگومنٹ بھی تو دے رہے ہیں نا یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ آپ آزاد ہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو آزادی ختم ہو گئی سب کی. اچھا وہ چاہے چیف الیکشن کمشنر آزادانہ طور چیف پر الیکشن کمشنر ہو, چیف آف آرمی سٹاف ہو, صدر مملکت ہو, وزیر اعظم ہو. بتائیے وزیر اعظم ایک جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کی پاداش میں گھر جا چکا ہے, دوسرے کو لالے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مانے یا مانے کوئی بات نہیں. بھائی چیف الیکشن کمشنر کون کوئی آسمان سے ہے؟ چیف الیکشن کمشنر بھی اس ملک کا رہنے والا ہے. 4 جج ہیں, ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں جو اس کے ممبر ہیں. انہوں نے تو جناب بالکل ہاتھ جوڑ کر ہدایات پر عمل کر دیا, اعلان کر دیا. وہ اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ عدالت کی, سپریم کورٹ کی بات نہ مانیں. بٹ شامی صاحب ان کا جو آرگومنٹ ہے اٹس بیسڈ آن کانسٹیٹیوشن. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 5. کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 5 کیا ہے کہ ہر شخص کانسٹیٹیوشن کی اطاعت کرے گا. ہاں تو یہ ایک بات تھی. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کیا ہے یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تعبیر کس کو کرنی ہے, تشریح کس کو کرنی ہے؟ اٹارنی جنرل کو نہیں کرنی. وہ حکومت کا ایک تنخواہ یافتہ کارندہ بھی ہے ایک لحاظ سے, اور کورٹ کا آفیسر بھی ہے. تو کورٹ کی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشن نے یہ حق کورٹ کو دیا ہے. دستور کے 190 دیکھ لیں, تمام عدالتیں, تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے پر اور اس کی معاونت کرنے پر. تو سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹ کر دیا کہ بھئی دوہری شریعت والے جن کو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رکن نہیں ہو سکتے, آپ کے الیکشن لاز میں لکھا ہوا ہے, پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ میں, وہ اگر غلط بیانی کرتے ہیں, اپنی دوسری شہری کو چھپاتے ہیں جس طرح دوسری بیوی کو چھپاتے ہیں بعض اوقات لوگ, تو سپریم کورٹ ان کا کانسٹیٹیوشن کے تحت کارروائی کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی ہے. اور وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس خط پہ غور تو کریں گے. نہیں کریں, اور 100 دفعہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہے, اور الیکشن کمیشن انٹرپریٹیشن تو نہیں کر سکتا آئین کی. ٹھیک ہے, وہ انٹرپریٹیشن کے تابع جب تک کہ سپریم کورٹ اس کو خود ریویو نہ کر لے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ریویو کی پٹیشن ڈالے. عرفان قادر صاحب کو اگر تکلیف ہو رہی تھی اس وقت کیوں نہیں گئے, جا کے ریویو ڈال دیں. تو اب الیکشن کمیشن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ کر دیا ہے. انہوں نے جو کل اناؤنس کیا ہے, انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو اس کے مطابق ان کے بھیج رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو تعزیری کارروائی ہے اس کے لیے بھیج رہے ہیں سیکنڈ ججز کو, اور جو ڈسکوالیفکیشن ہے ان کی اس کا نوٹس جاری کر دیا. وہ ممبر نہیں رہے 11 حضرات, 12ویں ہیں ہمارے ایمان ملک صاحب, ان کا مسئلہ بھی طے ہونا ہے کیونکہ انہوں نے ایک پہلی سینیٹرشپ چھوڑ دی تھی, دوبارہ بنے تھے. تو یہ جو سپریم کورٹ کا حکم غلط ہو یا صحیح ہو اس پر عمل کیا جائے گا. ہاں اگر آپ کے پاس عدالت میں آپ کے پاس ہے, یعنی پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کی حمایت حاصل ہے, تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر دیجئے, اس کو بدل دیجئے, کانسٹیٹیوشن چینج کر دیں, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر دیجئے. اور یہ تبدیلی کا حق تھا. یہ جب 18ویں ترمیم ہوئی, 19ویں ہوئی, 20ویں ہوئی, یہ بدل دیتے. دوہری شریعت والے جو ہیں ان کو اجازت دے دیتے. اگر یہ بڑی متنازعہ بات ہوتی لیکن اجازت دے سکتی تھی پارلیمنٹ, نہیں دی گئی. تو اب سپریم کورٹ کا کوئی جج اگر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے خدا نہ خواستہ, تو آپ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفر کر دیں. اچھا اب اگر اٹارنی جنرل کا یہ اقدام اگر ناپسندیدہ ہے تو ان کے اٹارنی خلاف جنرل کیا جو ہو ہے سکتا نا, اٹارنی جنرل, یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے ان پر. یہ دستور کو سبوتاژ کرنے کی کارروائی ہے. یعنی ایک آئینی ادارے کو دوسرے آئینی ادارے سے لڑانا اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنا, یہ کوشش ہے اٹارنی جنرل کی. الیکشن کمیشن کو اکسا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف.
اچھا آپ کے خیال میں یہ صرف اٹارنی جنرل کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے خط لکھ دیا، اور کس کے ذہن میں آیا یا یہ ایک بگر پلان ہے کہ ایک طرف ہاتھ ہلکا کرتے جاؤ دوسری طرف ہاتھ مجھے نہیں دباتے پتا یہ بغیر پلان ہے کہ نہیں ہے بھائی، یہ مجھے میں ان ساتھی تھیوری پہ میرے پاس کوئی طوطے مینا نہیں ہے، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ جو ہے اس کو یہ خط لکھنے والے چوچے ہیں کوئی؟ نہیں، ظاہر ہے بہت پڑھے لکھے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، ان کو پتہ نہیں ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر میں حکومت میں ہوتا تو اٹارنی جنرل کو ڈسمس کر دیتا ہے۔ آپ اس کو اتنا بڑا کرائم اتنا بڑا جرم ہے یہ، وہ کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن چاہ رہے ہیں۔ بھائی ججز کے خلاف جو شکایت ہے مس کنڈکٹ کی یا کوئی اور چیز، جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی شکایت وہاں ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس اکثریت ہے، اگر کوئی آپ پارلیمنٹ میں جا کے ترمیم کر لیں، احتساب کا طریقہ بدل لیں ججوں کے۔ آپ جو کچھ کریں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ یہ آرٹیکل 5 جو چیف الیکشن کمشنر کو پڑھایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھیوں کو، خود بھی تو پڑھ لیں عرفان قادر صاحب، اگر خود پڑھیں گے تو ان کو افاقہ ہوگا۔ تو عرفان قادر صاحب آپ کے خیال میں، خیر شام صاحب اب آپ اس طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سازش آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ نہیں سازش تو سوال یہ میں دیکھ رہا ہوں جو چیز سامنے ہے جی، یہ مجھے حماقت نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جی شام صاحب ایک آج ایک اہم چیز جو ہے وہ چودھری ظہور الہی صاحب کی جو برسی ہے، برسی منائی گئی آج چودھری ظہور الہی منائی گئی۔ 1981 میں شہید ہوئے وہ۔ آج ذوالفقار کے کارندوں نے جو ایک آرگنائزیشن بنائی تھی مرتضی بھٹو صاحب نے، جی مرحوم نے، ان کے کارندوں نے وہ نشانہ بنایا، مولوی مشتاق حسین صاحب اور ظہور الہی صاحب ایک ہی کار میں، اور ایم اے رحمان ایڈوکیٹ، یہ جا رہے تھے ماڈل ٹاؤن میں جمعے کی نماز سے پہلے۔ اچھا، انہوں نے نشانہ بنایا، مولوی صاحب زخمی ہو گئے، ایم اے رحمان بچ گئے اور چودھری صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ ایک گولی لگی انہیں کو یاد دماغ میں اور انہوں نے آخری سانس لے لیا۔ چودھری ظہور الہی جو ہیں وہ بھٹو صاحب، ان کی لمبی کہانی ہے، اس وقت تو وقت نہیں ہے، وہ پنجاب کے بھی اور پاکستان کے بھی ایک بڑے جیدار سیاستدان تھے اور لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کا غم کھانے والے۔ ان کے دیکھیے ذاتی تعلقات جو ان کے تھے میرا خیال کسی سیاستدان کے اتنے وسیع نہیں ہوں گے۔ اچھا، اور لوگوں کے جو ذاتی مسائل وہ حل کرتے تھے، کسی نے نوکری لینی ہے، کسی نے ترقی لینی ہے، کسی نے کوئی اور سرکاری محکمے میں کام اٹکا ہوا ہے، وہ چودھری ظہور الہی کے پاس پہنچتا تھا اور ان سے اپنا مسئلہ حل کراتا تھا پورے پاکستان سے۔ وہ اپنے دفتر، اپنے صبح گھر میں بیٹھتے اور لوگ ان کے پاس آتے اور اپنے مسائل لے کے حاضر ہوتے۔ شام صاحب چودھری صاحب کے بارے میں نے تھوڑی سی مزید ایک دو چیزیں میرے ذہن میں وہ بھی پوچھتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی چودھری ظہور الہی صاحب کے حوالے سے۔ شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہ قتل ہو گئے، تو ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کے بارے میں آپ بتا۔ دیکھیے وہ ایک سیلف میڈ آدمی تھے اور بڑا اپنے بھائی کے ساتھ مل کے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، 4 کھڈیاں لگائی تھی۔ اچھا، یہ جو کپڑا ہاتھ کی کھڈیاں، جی، اس سے پھر ترقی کرتے کرتے پھر پاکستان بنا تو ایک امکانات بھی پیدا ہوئے، پھر اس کا ایک بڑا ان کا ٹیکسٹائل یونٹ بن گیا، پھر فلور ملوں نے لگائی، پھر یعنی زمینوں کی ڈیولپمنٹ کا وہ کام بھی کیا، اور پنجاب کے بڑے وہ سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف شروع ہوا، وہ ایم این اے تھے اس وقت، رکن قومی اسمبلی تھے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس طرح ایک شخصی جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا، اور ان کو پتا کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم ہوا، بڑی دنیا میں اس کی شہرت ہوئی، بھینس چوری کرنے کا مقدمہ۔ چودھری ظہور الہی، ہاں جی، کہ انہوں نے ایک بھینس چوری کی ہے۔ یہ اندازہ لگائے کہ حکومتیں ہماری کس طرح سے چلتی تھیں اور بھٹو صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ دوسرا جس مقدمے میں ان کو 5 سال قید کی سزا ہوئی اور پھر جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان کو رہا کیا، وہ مقدمہ کیا تھا؟ وہ مقدمہ یہ تھا کہ پل کانٹیننٹل میں انہوں نے ایک شخص سے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ اچھا، اس کی پاداش میں ان پر مقدمہ قائم ہوا،
خصوصی ٹریبونل میں چلا اور 5 سال کی قید کی سزا ہوئی. یعنی طے شدہ نتائج تھے جن پہ پہنچا گیا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں جی. یعنی اب آپ یہ باتیں جو ہیں یعنی ایک معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں, اور اس وقت یہ اس الزام میں, اور پھر جب وہ گرفتار کیے گئے ان کو بھیج دیا گیا بلوچستان میں, ماچھ جیل میں رکھا گیا. بگٹی صاحب گورنر تھے بلوچستان کے, ان کو کہا گیا کہ ان کو قتل کروا دیں آپ جیل میں. انہوں نے انکار کر دیا اور ان کو بلایا, ان کے بچوں کو بتا دیا کہ جناب مجھے یہ کہا گیا ہے, میں ایسا نہیں کروں گا. تو اتنی ڈیپ پولیٹیکل فیوڈ ہوئی ہاں کہاں جی, سے؟ یہ بات سیاسی جھگڑا, سیاسی جھگڑا, اختلاف رائے, اور وہاں سے یہی تو ہمارے ہاں جو بار بار ماشاء اللہ لگے ہیں وہ ایسے تو نہیں لگے, اور ضیاء الحق جو 11 سال کاٹ گئے اسی طرح معمول اس طرح تو نہیں کاٹ گئے. یہ جو بھٹو صاحب کے دور میں یہ جو معاملہ ہوا ہے محاذ آرائی کا اور مخالفوں کے ساتھ جو سلوک اس طرح کا ہوا, اس نے ایک دلوں میں ایسی تقسیم پیدا کر دی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو چودھری ظہور الہی جو تھے ان میں عادت تھی, اگر آپ ان سے آرام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, وہ محبت سے جواب دیں گے. ان کا مزاج تھا ایک پنجاب کے جٹ سے بس. اگر آپ ان سے کہیں کہ کوئی زبردستی کوئی بات منوائیں گے تو پھر وہ ڈٹ جاتے تھے, کوئی گرا تھا. اچھا. اور حضرت علی کا ایک قول ہے, فرمایا کہ شریف آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرو تو نرمی سے بات کرتا ہے, اور سختی سے بات کرو تو سختی سے بات کرتا ہے. اور رذیل آدمی کی نشانی یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو تو سختی سے بات کرتا ہے, سختی سے بات کرو تو نرمی سے بات کرتا ہے. تو ظہور الہی سے اگر آپ نرمی سے بات کرتے تھے وہ نرمی سے بات کرتے, اگر آپ سختی سے دبانا چاہتے تھے پھر وہ دبنے پہ تیار نہیں ہوتے. یہ ان کا ایک خلاصہ ان کی زندگی کا یہ تھا, اور انہوں نے سارا کاروبار داؤ پہ لگا دیا. بھٹو صاحب نے ان کی جو فلور ملیں تھی ان کو نیشنلائز کر لیا, ان کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو ٹیک اوور کر لیا, وہاں لیبر کالونیاں بنانے کا فیصلہ کر لیا, زمینیں لے لی, اور بہت ہی تنگی میں آ گئے. ان کے جو وظیفے دیتے تھے غریبوں کو, یتیموں کو, وہ انہوں نے خاندان والوں نے کہا اب ہم نہیں دے سکتے, اس کو بند کرنا پڑے گا. انہوں نے جیل سے پیغام بھیجا یہ بند کریں گے, آخری جائیداد بیچ کر پھر کچھ نہ رہا تو بند کریں گے, اس سے پہلے یہ بند نہیں ہو سکتے. بہت خوب. اور ان کو ایک دفعہ وہ یعنی جا رہے تھے لاہور سے باہر, مجھے انہوں نے یاد کیا, میرے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا, اور بھٹو صاحب کی جو سے محبت تھی وہ ہمارے دونوں کے درمیان کامن تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا, کہا کہ آپ ایک میرا کام کریں, ذاتی کام, وہ میں کسی اور کی ذمہ داری لگا کے نہیں جاؤں گا, آپ پر مجھے یقین ہے کہ آپ 100% کریں گے, اور اگر نہ مجھے چین نہیں آئے گا. اچھا. پھر 500 روپے انہوں نے مجھے دیے, بڑی رقم تھی 500 روپے اس وقت. اب یوں سمجھے آج کے تو 50,000 ہی سمجھ لیں. اچھا. ہاں جی. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ 500 روپے لیں, یہ حبیب جالب صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے حضرت کے, حبیب جالب کے گھر پر جا کر ان کی بیوی کو خود دینے ہیں. اچھا. وہ گھوڑا اسپتال میں تھے کے قریب رہتے تھے. میں نے حبیب جالب کا گھر نہیں دیکھا تھا, پہلی بار میں ان کے گھر گیا, اسے ڈھونڈتا ہوا, اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کو میں نے وہ پیسے کیے کہ چودھری ظہور الہی صاحب دے کے گئے آپ کی امانت. تو وہ لوگوں کے اور بڑے بڑے دانشور, یہ تو اب حکومتوں کے پاس پیسے آئے ہیں, یہ وہ فیاض ہوئی ہیں. ان کا جو ٹرسٹ تھا اپنے والد کے نام پہ قائم کیا, دانشوروں کے, اخبار نویسوں کے, یعنی غریبوں کے, بے نواؤں کے وظیفے مقرر تھے. ان کی شادیوں میں, ان کی بیاہ میں, ان کی غمی میں, ان کی خوشی میں وہ شریک ہوتے تھے, ان کی امداد کرتے تھے, ان کے کام آتے تھے. اور انہی کا پودا لگایا ہوا ہے جو چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب آج تک تناول فرما رہے ہیں. اور یہ بھی بات بتاؤں میں آپ کو, کاروبار ان کا بہت پھیل گیا ان کے کاروبار سے, لیکن جو عزت ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے دی تھی. واہ. شامی صاحب ایک اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. بہت دلچسپ آپ نے انداز میں بتایا کہ چودھری ظہور الہی صاحب کے بارے میں. ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بگڑ گئی. تو بگڑ جائے تو سنور بھی جائے گی. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے نا, جی بڑے قابل احترام ہیں الطاف حسین صاحب, اور یہ انہوں نے گزشتہ کئی سالوں میں نا یہ بگڑنے کے اور سنورنے کے جو انداز اپنائے ہیں,
اس سے ان کا اپنا جو تشخص ہے نا وہ متاثر ہوا ہے. ایم کیو ایم ایک آرگنائزڈ پارٹی ہے, بڑا ڈسپلن ہے اس کے اندر, مڈل کلاس کے لوگ اس میں ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, ایک اپنا نقطہ نظر جو ہے پرجوش طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. مخالف ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں اور جو تنقید بھی کریں, میں تو بہرحال حسن ظن رکھتا ہوں اور توقع کرتا ہوں. ان کی باتیں جو ہے بعض اوقات دل کو اپیل کرتی ہیں, بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے ان پہ اور کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میرا خیال یہ کو 11ویں یا 12ویں دفعہ اعلان کیا ہے روکنے کا, اور اس دفعہ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں کیا. ہاں, ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کیا وہ ایجنڈا. کہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹرز مقرر ہونے ہیں نا, ان کے تقرر کی بات ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ کچھ اپنے مقرر ہو جائے, پیپلز پارٹی اپنے مقرر کر لے, یعنی یہ آپس میں بانٹنا تقسیم کرنا, بلدیاتی نظام ہی, بلدیاتی نظام جو ہے. کیونکہ دیکھیے وہ تو اس وقت تو اسمبلی میں تو وہ میجورٹی میں نہیں ہے, تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے, ان کو اپوزیشن میں رہنا پڑے گا. یعنی اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس تو ان کے بغیر بھی میجورٹی ہے, بالکل سندھ میں بالکل ہے, اور یہاں لیکن ان کی حکومت ایک بار متصر ہو رہی تھی ان کے بغیر, تو ان کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ان کو یہ چاہیے کہ ایک فیصلہ کر لے, یا ادھر کا یا ادھر کا, یا ادھر کا یا ادھر کا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کا حصہ ہے, اور شامی صاحب کل آپ نے جو بلور صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی, کچھ لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے ان میں سر فہرست ہیں چودھری محمد صدیق صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بلور صاحب کی کھل کر حمایت کیوں نہیں کی, اور آپ نے ان کے کام کے عظمت کو اجاگر کیوں نہیں کیا, بلور صاحب تو سب پر بازی لے گئے. اس کے علاوہ بھی وہ طویل ہے, میں نے جسٹ آپ کو پڑھ کے سنا. دیکھیے میں نے تو یہ کہا تھا کہ بلور صاحب جو ہیں انہوں نے جذبے میں بات کی ہے. دیکھیے ان سے ریلوے تو نہیں چلی, لیکن ان کا جذبہ چل گیا, اور وہ ہمارے صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہیں ان کا سنی اتحاد ہے, انہوں نے ان کے لیے عشق رسول ایوارڈ کا اعلان کیا ہے. بالکل. دیکھیے جو لوگ, کئی لوگوں نے ان پہ بہت تنقید کی ہے, اور بین الاقوامی سطح پر بھی کہا جا رہی ہے, بار بار حکومت کہہ رہی ہے ہم اس سے بیرت کا اعلان کرتے ہیں. اور بھائی بیرت کا اعلان اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو انہوں نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا. بلور صاحب پر عشق, اقبال کہتا ہے عشق میں مستی ثواب, عقل میں مستی حرام. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بلور صاحب ہیں انہوں نے کوئی ستم نہیں ڈھایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جو ہے اس کو تحقیق کیا جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا, ہم نے تو اپنے لوگوں کو مار دیا, 29-30 آدمی اپنے مار دیے ہیں. بالکل. تو وہ تو ایک دوسرے دائرے میں ہے. تو اس لیے یہ قانون بنایا گیا تھا توہین رسالت کا, تاکہ جب کوئی شخص گستاخی کا مرتکب ہو تو اس پر مقدمہ قائم ہو اور وہ چلایا جائے. تو بلور صاحب جو ہیں, میں تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, اور اے این پی کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, اور میرا خیال ہے کوئی پرواہ کریں گے بھی نہیں. اپنی بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور بس ٹھیک ہے. شام صاحب عدیل صاحب ہیں میرپور خاص سے. جی السلام علیکم عدیل. وعلیکم السلام. جی میرا شامی صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ, ہاں جی پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹاک شوز میں غلط زبانی استعمال ہوتی ہے, جو سیاستدان ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, اس سے کیا ہمارے معاشرے پہ غلط اثرات مرتب نہیں ہو رہے, اور کیا ہم اپنی قوم کو ایک اچھا میسج دے رہے ہیں؟ اور پہلا آپ یہی رک جائیں, اس سوال کا جواب دے دوں میں. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہم تو بار بار کہتے رہتے ہیں, ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا ایک نمونہ ہے کہ ہم کوئی بدتمیزی نہیں کرتے, کوئی بدتہذیبی نہیں کرتے. اپنی بات اخلاق کے ساتھ اور آداب کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے, اور دوسرے کی سننی چاہیے. جی شمع صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم شمع. وعلیکم السلام. جی جی آپ سوال کر سکتی ہیں. جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں شامی صاحب سے. جی میں بول رہا ہوں. جی شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
शामी साहब आपने मेरी बात सुननी है और काटनी नहीं है बीच में। आप वक्त बहुत कम है। मुख्तसर से वक्त में करते बात, ये आपका इम्तिहान है। जी देखे बात सुने, जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये जो शहबाज शरीफ साहब है, ये सड़कें, ये टैक्सियां, ये क्या कहते हैं आशियाना स्कीम, ये स्कूल जो बना रहे हैं, अगर ये अपने मुल्क में लोगों को बिजली देते, आटा देते, पानी देते, सब्जी सस्ती देते, तो लोगों को जीने का हक मिलता। जिस चीजों में इन्होंने पैसा बर्बाद किया है उससे कुछ नहीं होता। जी शमा साहब, ये तो अब आप जो हैं, ये जो आपने गुफ्तगू की है, ये आपका नुक्ता नज़र है। उनका कहना यह है कि मैंने ये बहुत काम अच्छे किए हैं, उनके हामी भी मौजूद हैं। देखिए, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क हो सकता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए, लेकिन वो उनकी मेहनत जो है और दयानत जो है वो अपनी जगह है, उसका सारे एतराफ़ करते हैं। जौहर खान और फवाद मीर साहब हैं और इनके कई साथी भी हैं साथ, जिन्होंने एक ही बात की है। उन्होंने कहा जी कि अब तक आपके प्रोग्राम में पीटीआई की हेल्थ पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई, क्यों, और इसको डिस्कस करें। देखिए, पहली बात तो ये मैं एक बात और करूं, ये 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की सालगिरह भी मनाई गई, चुपके किसी को पता नहीं चला जी। अब उनकी जितने उनके यानी मद्दा हैं और नवाज शरीफ साहब की तारीख़ पैदाइश उन्होंने लिखी हुई है 25 दिसंबर 1949। ठीक है। इनकी लिखी हुई है 23 सितंबर 1949 और इनकी 50। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 2 दिन कम 9 महीने में जी दूसरा भाई कैसे दुनिया में तशरीफ ला सकता है? ठीक है। तो पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि या तो सन जो है शहबाज शरीफ साहब का गलत लिखा हुआ है इनके मद्दाओं ने जी, और जिन्हीं वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सब यही है। ठीक है। तो या शहबाज शरीफ साहब का सन्ने वलादत गलत है या नवाज शरीफ साहब का गलत है। ठीक है। तो दोनों भाई आपस में मशवरा कर लें और उनके मद्दा और ये ठीक कर दें, ठीक है। वगरना हो सकता है कि कोई इस पे भी पिटीशन कर दे। बाकी देखिए, जहां तक ताल्लुक है उनका इमरान खान साहब की हेल्थ पॉलिसी का, वो तो अभी कल तो उन्होंने अनाउंस की है जी, और अभी तो उसके खदोखाल वाजे हो रहे हैं। ये बात एप्रिशिएट की जानी चाहिए कि पीटीआई अपनी पॉलिसीज़ को सामने ला रही। पहले अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, अब अपनी हेल्थ पॉलिसी लाई, और उनका ख्याल ये है कि बाकी दूसरी पॉलिसीज़ भी हम लाएंगे। दूसरी जमातों को भी इससे सबक लेना चाहिए बिल्कुल, और अपनी अपनी पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि इलेक्शन में वोट देते वक्त लोग फैसला कर सकें। जी। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह से, और आपके सवालात भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और बहुत से फ़ोन कॉलर्स जो आज थोड़ा सा हमारे प्रोड्यूसर से नाराज़ हो रहे हैं, वो नाराज़ ना हो। कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हें खुद कॉल करके अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।